तेरा बंदा हूँ, तू कदम मौत ना मांगो, मांगी मुझे ज़िंदगी की कदर ही कोई नहीं। आप से बातें की हैं, उनको अपने दिल का हाल बताया। कदम कदम आप जो पैर है ना आपके, वो आपका साथ नहीं देते। आप एक आशिक हैं और सामने आपके महबूब का घर है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको और पूरी उम्मत मुसलमान को हज की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये दिन कई बार लाए, और जो अब तक इस सादत से महरूम है, अल्लाह उनको जल्द अपने घर का दीदार कराए और हज की सादत नसीब फरमाए। तो आज हज के हवाले से ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला हज 2018 में किया था, पर मेरे इस सफ़र का आगाज़ 2015 में हुआ था, जब मैंने एक डेडलीस्ट रोड एक्सीडेंट सर्वाइव किया और 22 डेज़ कोमा के बाद होश में आते मैंने सबसे पहले ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैंने अल्लाह पाक के घर जाना है। तो तब मेरे पेरेंट्स ने कोशिश भी की, जाने का प्लान भी बन गया, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ काम हो गया, पर कुछ मजबूरियों की वजह से मैं वो सफ़र तब नहीं कर पाया। और बीच में कई दफ़ा ट्राई किया कि कोई चांस लग जाए अल्लाह के घर जाने का। अल्लाह पाक को मुझे उम्रे पे नहीं, पहले मुझे हज पे बुलाना था। तो इसी तरह 2018 में मैं और मेरी मदर मार्केट के शॉपिंग करने, वहाँ पे लगा हुआ था बैंक की ऐड के, तो उनका वहाँ पे बैनर लगा था कि यहाँ पे हज की दरख्वास्त से मंजूर हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे तो हज सुना था बहुत मुश्किल से होता है। हमने वैसे ट्राई कर लिया कि चलो चांस लेते हैं, क्या पता, क्योंकि हमसे पहले हमारे काफ़ी रिलेटिव्स ने ट्राई किया था, 3-3 4-4 मरतबा उनको रिजेक्शन आ गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट का कोटा होता कम है, मगर लोग उसके लिए बहुत अप्लाई करते हैं अनरियलिस्टिकली कि यार चलो चांस लेने में क्या हर्ज है। तो इस तरह मैंने और मेरी मदर ने जाके एप्लीकेशन जमा करा दी। 1 से 1.5 महीना कोई हज की कॉल नहीं आई या कुछ, तो हम ना उम्मीद हो गए थे कि शायद हमारा नाम नहीं निकलना। 1 से 1.5 माह बाद हमें मैसेज रिसीव हुआ कि हमारी हज की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। तो आपको मैं वो मोमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कितना अनबिलीवेबल था, क्योंकि सुनते आ रहे थे लोगों की हज की दरख्वास्त जो 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, नहीं कबूल हो रही। तो पर हमारी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इस तरह हज का हमारा डन हो गया। पर जब तक मैं प्लेन पे ऑन बोर्ड नहीं हो गया, मुझे तब तक यकीन नहीं आ रहा था कि यार मैं हज पे जा रहा हूँ। जो मैंने ख्वाहिशात से 3 साल पहले की थी, वो मेरी ख्वाहिशात कबूल होने जा रही हैं। तो हज पे होता है कि कुछ लोग पहले मदीना जाते हैं और कुछ लोग पहले मक्का जाते हैं, पर हमारे क्योंकि एंड में फ़्लाइट्स थी तो हमें वो डायरेक्ट पहले मक्का लेके गया। और इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं 3 दिन लगातार जागता रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बस वो ख्वाहिश की तकमील तक इंसान को नींद नहीं आ पाती। इस तरह तो सबसे पहले हम पहुँचे मक्का वाया जद्दा, तो पहले जद्दा में फ़्लाइट है, फिर वहाँ से जद्दा से मक्का पहुँचे। इजीली सब प्रोसेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई। गवर्नमेंट पर सुना था कि काफ़ी धक्का पहले होती है, काफ़ी लोग होते हैं, बट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथली सारा काम हो गया। इमिग्रेशन कराई और वहाँ से चल पड़े मक्का को। मक्का पहुँचते इससे पहले हम पहुँचे अपने जहाँ हमारा मकतब था, जहाँ पे हज किया गया, हमारा सामान पहुँचाया गया और वहाँ को लोगों को कहा गया रेस्ट कर लें। पर आपको पता है जब जोश भी हो और जज्बा भी हो तो इंसान को आराम की तो तलब बिल्कुल नहीं होती। खाना शाना खा के मैं चल पड़ा हरम की तरफ। तो सबसे पहले मैं मस्जिद में बाब फाहद से एंटर हुआ और सामने मेरे काबा आ गया। अभी वो सोचता हूँ ना, मैं किसी को एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि वो क्या फीलिंग थी तब मेरे ऊपर। सामने मेरे हरम, बचपन से देखा खाना, हकीकत में सामने आया। जो खाना काबा का जलाल है वो वाकई में खाना खुदा है वो, और किसी इमारत में ऐसा जलाल मैंने आज तक नहीं देखा, ना कभी देख पाऊँगा। जैसे ही खाना काबा पे पहली नज़र निगाह पड़ी, सुना था जो दुआ मांगो कबूल होते हैं। मैं तो इंसान जो मांगता था मैंने मांग लिया, अब वो खुदा की मर्ज़ी कि उसने दे। इसी तरह जी मैंने खाना काबा का पहले तवाफ़ किया, अपना सबसे पहले जाते ही उम्रा अदा किया। उम्र अदा करते ही यानी फिर सुकून आ गया, फिर यकीन आ गया कि अपनी मंजिल पे पहुंच गया। वहाँ पे पहले जाते ही हमें हज से पहले 10 दिन गुजारने पड़े। वहाँ पे इलाका है बथा कुरैश मक्का में, वहाँ पे हमारी रेजिडेंस थी, तो हम वहाँ पे तकरीबन महीना 1 माह पूरा रहे। इससे पहले 10 दिन और हज के बाद 20। हज पे काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए, काफ़ी अच्छे साथी बने मिले जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, और उनसे काफ़ी एक हज का रिश्ता मजबूत होता है और वो उनसे बना। कोऑपरेटिव लोग थे सारे, कुछ फैसला हमारे क्योंकि मकतब फैसलाबाद का था तो अक्सर लोग फैसलाबाद से थे।
وہاں پہ لوکل لوگوں سے بھی کافی ملاقات ہوئی، کافی لوگوں سے جان پہچان ہوئی، کچھ ریلیٹیو سے، کچھ نیبر سے. جدہ بھی گئے پھر مکہ. 10 دن بعد تقریباً پھر شروع ہوا حج کا سفر. حج والے دن ہم سب سے پہلے پہنچایا گیا مینا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. رات کو مینا پہنچ جانا ہوتا ہے عرفات سے ایک دن پہلے. ہمارا جیسے گورنمنٹ مکتب تھا اور کافی رش تھا وہاں پہ، تو انہوں نے دوپہر کو یہ آپریشن شروع کر دیا اور ہمیں آہستہ آہستہ مینا پہنچانا شروع کر دیا. ہمیں پہنچایا گیا تقریباً عصر سے پہلے مینا. ہم نے مینا جا کے رکے، وہاں پہ ایک رات گزاری کیونکہ اگلے دن نکلنا تھا عرفات کے لیے. تو فجر سے پہلے ہم تقریباً سب اٹھ کے ہم نکل پڑے عرفات کے لیے. وہاں بسیز کا کیوں کافی مسئلہ ہوتا. لکیلی ہمیں وہاں سے ایک بس ملی جس میں ہم ٹریول کر کے عرفات پہنچے. عرفات پہنچے تو وہاں پہ تو طوفان آیا ہوا تھا، سب کچھ ہوا میں اڑ چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب خانہ کعبہ کا غلاف بھی ہٹا تھا اور لوگوں نے اس کی دیوار دیکھی تھی. یہ وہی دن تھا ہمارا عرفات کا. جب ہم عرفات پہنچے وہاں تیز طوفان آیا، تیز آندھی آئی، ہمارے سب انتظامات ہوا میں اڑ گئے. پر وہ گورنمنٹ وہاں پہ اچھی ہے، انہوں نے کافی سہولیات دی. دیکھتے دیکھتے وہاں پہ دوبارہ خیمے لگے، دوبارہ سا انتظام ہوا. اور وہ اپنے حجیوں کا بہت خدمت کرتے ہیں سعودی عرب میں. بعد میں تقریباً عصر سے پہلے وہاں نکلنا ہوتا ہے، تو ہم عصر تک وہاں رکے، دعائیں مانگی جو اپنی قبولیت کا وقت ہوتا ہے عرفات میں. عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں پہ حشر کا میدان بھی قیامت والے دن لگنا ہے. تو وہاں پہ گرمی اور شدت اتنی تھی کہ آپ کو میں اس طرح ایکسپلین کر پاؤں گا کہ میری ایک جوتی تھی ربڑ کی، وہ میں پہن کے دعا کرنے بعد دھوپ نکلا. 10 منٹ دعا کی ہونی ہے اور میری جوتی نیچے ساری پگھل گئی. آپ امیجن کریں کہ وہاں کتنی گرمی تھی، کتنی وہاں پہ جلا دینے والی گرمی ہوگی کہ میری جوتی بھی ساری پگھل گئی. وہ تو ایک سختی کا دن ہوتا ہے اور وہ سختی کا دن آنا ہے، قیامت والے دن اس میدان میں آنا ہے، وہ اس کی ایک تیاری ہے. تو اس طرح ہم نے وہاں دعائیں شعائیں مانگی، عصر تک وہاں رکے. عصر سے پہلے کیونکہ عرفات کا میدان چھوڑنا ہوتا ہے، پر ہم نے عصر سے پہلے وہاں پہ نماز پڑھی ظہر عصر کی اکٹھی اور نکل پڑے اپنے اگلے مزدلفہ کی طرف. تو کیونکہ وہاں رش ہوتا ہے کافی، ہمیں وہاں پہ مل کے بس، اس پہ ہم سوار ہوئے. ایک شخص کا جہاں پہ 5 سے 7 ریال کرایہ تھا، اس نے ہم سے 100 ریال لیے کچھ کلومیٹرز آگے جانے کے لیے. پر میں تھا اور میری مدر میرے ساتھ تھی، تو ہم نے پے کیا اور ہم نکل پڑے بس پہ. بس کو نکلتے وہاں پہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا اور مغرب سے مگر عصر سے پہلے ہم عرفات سے نکل چکے تھے. اس بس نے ہمیں پہنچایا مزدلفہ میں. مزدلفہ میں پہنچ کے کنکر، صرف میدان نوکیلے کنکر. پر آپ کو میں بتاؤں کہ وہ نوکیلے پتھر بھی گلابوں کی طرح تھے. اور وہاں جا کے ہم نے رات گزاری. مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی اکٹھی نماز پڑھی اور وہاں پہ اپنی چٹائی بچھائی سو گیا. کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کو میں اپنی حد تک بتاؤں تو مجھے آج تک کسی بھی جگہ پہ اتنی پیاری نیند نہیں ہے، بے شک وہ 5 اسٹار ہوٹل ہو یا گھر کے ہوم اسپیس ہو. مجھے جو نیند ان کنکروں پہ، پتھروں پہ آئی تھی، نوکیلے پتھروں پہ، وہ ایسی نیند میں نے آج تک ایکسپیرینس نہیں کی دوبارہ. تھکاوٹ بھی تھی، کچھ اللہ سے قربت کا احساس بھی تھا. دعائیں مانگتے سو گیا. جب میں سویا تھا وہاں پہ کچھ چند لوگ موجود تھے. جب میں وہاں سے سو کے اٹھاؤں تو میرے ارد گرد ہجوم لوگوں کا، آپ کہہ لیں کہ اتنا کراؤڈ تھا کہ مجھے لگتا تھا لوگوں کی سونامی آ گئی ہے. پر ہم وہاں سے اٹھے کیونکہ محرم کے ساتھ کچھ لاز حج کے ڈفر کرتے ہیں. عام حج جو مرد کر رہا ہے، میرے ساتھ تھی میری مدر، تو ہم پہ وہ لاز اپلائی ہوتے تھے. ہم سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ چھوڑ سکتے تھے. تو اس طرح ہم نے کیا، آرام سے اٹھے ہیں، فجر سے پہلے نکلے ہیں مزدلفہ سے. وہاں سے کنکریاں اکٹھی کی ہیں اور اپنی پہلی رمی کے لیے چلے گئے ہیں. تو وہاں 3 پلرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں شیطان. تو وہاں پہ جا کے ہم نے سب سے پہلے دفعہ آپ کو لاسٹ والے پلر پہ جا کے کنکر مارنے ہوتے ہیں. تو ہم چلے ہیں مزدلفہ سے، کنکر اکٹھے کیے ہیں اور وہاں سے سیدھا گئے ہیں لاسٹ پلر پہ اور وہاں جا کے رمی کی ہے. اور اس سے آگے ہم نکل گئے حرم، کیونکہ آپ کو رمی کر کے مینا واپس آنا ہوتا ہے. ہمارا مکتب تقریباً رمی والے علاقے سے 11 سے 12 کلومیٹر دور تھا. جب تک وہاں پہ قربانی نہیں ہوتی آپ کی، گورنمنٹ نے ہمارے ٹوکن دیے تھے اور بتایا تھا کہ آپ کی اس وقت قربانی ہوگی تو آپ اس وقت کے بعد اپنے بال کاٹ سکتے ہیں یا بال منڈوا سکتے ہیں. تو ہم تقریباً عشاء تک پھر حرم میں رکے. وہاں پہ ہم نے جب ہماری قربانی ہو گئی
تو ہم نے قربانی کے بعد میں نے اپنے بال صاف کروائے اور وہاں پھر وہاں طواف کرنا ہوتا ہے اور طواف ادا کیا، صحیح کی، اور پھر ہم واپس آ گئے مینا کی طرف۔ کیا یہاں میں رات مینا میں گزارنی ہوتی ہے اور اس کے بعد 10 سے 12 کلومیٹر چلنا بھی پڑا بہت پیدل، پر اس وہاں پہ اس سفر میں کچھ محسوس نہیں ہوتا، ہر کام جذبے سے ہوتا ہے، اور جس میں جذبہ ہے وہ اپنا حج بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ وہاں کئی کے بزرگ بھی دیکھے ہیں میں نے، 80 90 سال کے، جو پوری زندگی کی جمع پونجی اکٹھے کر کے آتے ہیں۔ میری قسمت میں جوانی کا حج تھا تو میں نے اپنی جوانی میں ہی ادا کر لیا۔ 23 سال کا تھا میں، مینا میں 2 سے 3 ایام اپنے رکنا ہوتا ہے اور پلوں پہ جا کے کنکر مار کے آنے ہوتے ہیں، کیونکہ حج کا ایک رکن ہے اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو ہم نے اس طرح اپنے مینا میں پھر قیام کیا 3 دن، مینا سے پھر واپس اپنے مکتب آئے اور اس طرح ہمارا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ وہاں پہ حج کے علاوہ 3 عمرے ادا کیے اور اس طرح سفر مکہ کا تو ہو گیا تمام۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ کا جلال اور روب ہے، جبکہ مدینہ میں محبت۔ وہ آپ جب جائیں گے انشاءاللہ تو آپ فیل کریں گے، کیونکہ میں نے تو فیل کیا ہے۔ مکہ میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں پہ کافی کچھ ہو چکا ہے، وہاں پہ کافی انبیاء بھی آئے ہیں، وہاں پہ اللہ کے عذاب بھی نازل ہوئے ہیں، آبادیاں بستیاں وہاں بہت، کیونکہ اور وہاں پہ اللہ کا جلال ہے۔ پر مدینہ میں ایبسلیوٹ محبت، وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو کوئی ویلکم کرے۔ مکہ میں بھی ہوتا ہے مگر وہاں پہ آپ کو جو احساس ہے کہ ہمارے نبی وہاں پہ۔ میں پہنچوں مدینہ گنبد خضرا سے میں آنکھیں چھپا رہا تھا اپنی، بس پہ جا رہے تھے تو گنبد خضرا نظر آتے، میں کہ میں نے بھی نہیں دیکھنا، میں نے وہاں پاس پہنچ کے دیکھنا۔ تو گنبد خضرا جب میں پہنچوں، جیسے ہی میں وہاں مدینہ پہنچوں تو اپنے ہوٹل میں سامان رکھا ہے اور میں دوڑ پڑوں، نہ میں نے کھانا کھایا وہاں پہ، نہ میں نے کچھ آرام کیا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدم آپ جو پیر ہیں نا آپ کے، وہ آپ کے ساتھ نہیں دیتے۔ آپ ایک عاشق ہیں اور سامنے آپ کے محبوب کا گھر ہے۔ میں تو تھا عاشق اور میرے محبوب کا گھر سامنے تھا۔ میں مدینہ، میں نے بس میں بھی نہیں دیکھا گنبد خضرا۔ میں جب وہاں پہنچا ہوں میں نے دیکھا ہے اپنا گنبد خضرا کو، اور میرے قدم وہیں پہ رک گئے ہیں، جسم میں میرے کپکپاہٹ شروع ہو گئی، آنکھوں میں آنسو، اور میں سب سے پہلے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، اور لوگ سب سے پہلے جاتے ہیں جالیوں کے ساتھ سے آگے سلام دینے۔ مجھے پتا تھا کہ قدمین شریفین اس دروازے پہ ہیں بابا جبرائیل سے، تو میں سب سے پہلے جاتے بابا جبرائیل میں گیا ہوں، قدمین شریفین میں بیٹھا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ہیں، ان کو اپنے دل کا حال بتایا اور ان پہ درود بھیجا، ان پہ سلام بھیجے، اور دعا کی وہاں اللہ سے کہ اللہ مجھے یہاں پہ دوبارہ بار حاضری کا موقع دے اور مجھے یہیں پہ رکھ لے۔ اور یقین کریں کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کوئی اچھی جاب ملے، اس کو کوئی اچھا بزنس ملے۔ میں اپنے دل کی سچی بات بتاؤں تو میری خواہش ہے کہ مجھے جب بھی ملے نوکری سرکار کے روزے کی ملے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، میں وہاں پہ ساری عمر گزار دوں کام کرتا وہاں پر، مجھے سویپر کی نوکری مل جائے مگر وہاں مل جائے نوکری، پر خواہش ہے، اللہ دیکھے کا قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح میں وہاں پہ کافی دیر بیٹھا ہوں کہ میں نے مغرب وقت گئے تھے اور فجر تک میں وہیں بیٹھا رہا ہوں۔ فجر کے وقت پھر سلام کرنے گیا ہوں، سلام کیا ہے اور پھر وہاں سے اپنے ہوٹل آ گیا ہوں۔ کو اگر میں بتاؤں تو میں نے وہاں پہ ہوٹل جو ہمارا مدینہ میں تھا، میں نے وہاں پہ ٹائم بہت کم گزارا، یا کبھی سونے آتا تھا، ہر ٹائم مدینہ میں سب میں نے وہاں پہ ان کی گلیاں دیکھی، تمام وہاں جو میوزیم ہے وہ دیکھے، صحابیوں کے گھر ہیں وہاں پہ گیا، بازاروں میں دیوانہ وار پھرتا رہا۔ وہاں پہ جاؤ تو گھومو، وہاں پہ آپ نے جا کے کسی ہوٹل میں اسٹے یا کچھ اپنے لگژری کے لیے جانا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ گھومیں، دیوانہ وار گھومیں، گلیوں میں بھکاری بن جائیں۔ ایکسپیرینس تو میرا بہت زیادہ ہے، 1 سے 1.5 ماہ گزارنا انسان کے لیے کافی ایک جگہ پہ میننگ فل ہوتا ہے، تو اس سب ایکسپیرینس کو تو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں تو شیئر نہیں کر پاؤں گا، آنے والی وقتاً ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو میں آپ کو لے کے چلوں گا اپنے ساتھ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ۔
اپنے یوٹیوب پہ آپ کو اپنے اس چینل پہ جو مجھے وہاں پہ دیکھنے کو ملا. تو اسی طرح میں نے مدینہ میں پھر 10 دن گزارے اور پھر سفر شروع ہو گیا واپسی کا. جانا تو مشکل تھا پر آنا وہاں سے ناممکن ہوتا ہے. جیسے جیسے دن واپسی کے آ رہے تھے تو میں نے وہاں پہ جنت البقیع کو دیکھنا اور گنبد خضرا کو دیکھنا اور اللہ سے یہ دعا کرنی, اللہ تیرا بندوں تو قدم موت نہ مانگو مجھے زندگی کی قدر ہی کوئی نہیں, مجھے تو یہیں رکھ لے, میں نے واپس نہیں آنا. پر اللہ کو جو منظور تھا, اللہ نے قسمت میں اور کچھ لکھا تھا تو نہیں میں جانتا کیا بنے گا میرا. شاید اللہ نے وہاں پہ رکھا ہو تو وہیں پہ جا کے ہم زندگی دے دیں اپنی, پر جہاں پہ اللہ کو قبول ہوگا اللہ زندگی وہیں پہ لے گا. بس یہ تو انسان ہوں نا, کمزور انسان ہوں میں, جو سوچ سکتا ہوں میں نے وہ سوچا. تو اسی طرح پھر واپسی کا سفر شروع ہوا, سلام کیا اور واپس پھر ہماری فلائٹ تھی جدہ سے. نے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ابھی تو میں اپنی مدر کے ساتھ آیا ہوں, مجھے یہاں پہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آنا ہے. تو آپ یقین جانیں قبولیت کا وقت تھا تو اللہ نے پورے 8 مہینے بعد میری پوری فیملی کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائی, اور وہ بھی رمضان مبارک میں. اور رمضان کا ایک عمرہ بھی حج کے برابر ثواب ہوتا ہے, میں سنا. تو آج کے لیے میں اس ویڈیو میں یہ پینٹ کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے قسمت میں یہ عید بہت مبارک کرے اور آپ کی تمام قربانیاں اللہ پاک قبول کرے اور آپ کو اپنے گھر بلانے کی سعادت نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. یہ میری ویڈیو میری تمام ویڈیو سے ہٹ کے تھی بالکل, کیونکہ میں نے اس میں اپنا حج ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا تو وہ میں نے آج اپلوڈ کیا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.